तशरीफ़ रखिएगा। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए और बिलखसूस खुदावंद के इस गहरे मसा के लिए। मेरा ईमान है कि हम सब ने उसकी हजूरी में से पाया है और खुदावंद की हजूरी हमारे बीच में है और हम सब मिल के आज उसकी हजूरी के वसीला से, जैसे हमने प्रस्तुत की, आज हम कलाम में से भी देखेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमसे क्या कह रहा है या खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। देखेंगे आज रूहानी पुख्तगी के बारे में, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यानी एक ईमानदार शख्स जो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो रूहानी तौर से मैच्योर कैसे हो सकता है, हम में रूहानी पुख्तगी कैसे आ सकती है। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मर्द खुदा पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया इब्रानियों की कलीसिया को जो ख़त लिखा गया उसका 5वां बाब, और पढ़ें जी ज़रा उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक क्या लिखा है। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें क्या होना चाहिए था जी? उस्ताद होना चाहिए था, टीचर होना चाहिए था। किसके ख्याल से या किसके एतबार से? वक्त के एतबार से। यानी जितना वक्त हमें मिला है हमें उस हिसाब से वो कहता है कि उस्ताद होना चाहिए, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। तो बहुत से ईमानदार लोग जो हैं वो साला साल इब्तदाई बातों से बाहर नहीं आते, वो इब्तदाई चीजों में फंसे रहते हैं, वो गहरे में नहीं जाते, वो डेप्थ में नहीं जाते, वो मैच्योर नहीं होते, वो ज़हनी तौर से बच्चे रह जाते हैं। और क्या कहता है, पढ़े जी आगे। और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें क्या है जी? कितनी दूध पीने हो दिन से? एक दफा भी नहीं। रोटी खाते हैं ना? हाँ, रोटी खाते हैं ना? दूध कौन पीता है? ये जैरी पीता है, जैरी पीता है, सोया हुआ जैरी। और कौन पीता है? बच्चे कौन है यहाँ पे? बच्चे दूध पीते हैं। पालूस रसूल ये कहता है कि तुम्हें सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। यानी हम जो हैं हम रूहानी तौर से मैच्योर नहीं हुए, हम सख्त ग़िज़ा पर नहीं गए, बल्कि हम अभी भी दूध पीने की हाजत है, छोटे बच्चे बने हुए हैं। आगे पढ़े जी। क्योंकि दूध पीते हुओं को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। और सख्त ग़िज़ा किसके लिए जी? पूरी उम्र वाले के लिए है, जिसके हवास, हवास बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड या यूज हुआ सेंसेस, जिसके हवास क्या है जी? काम करते करते नेको बद को इम्तियाज तेज हो जाते। यानी जिसको पता होता है कि ये नेकी है, जिसको पता है ये बदी है, जिसको पता है ये गुनाह है, जिसको पता है ये रास्तबाजी है, जिसको पता है ये खुदा है, जिसको पता है ये अबलीस है। लेकिन एक मासूम बच्चे को ना खुदा का पता है, ना अबलीस का पता है, ना नेकी का पता है, ना बदी का पता है, क्योंकि वो बच्चा है। और मर्द खुदा पालूस रसूल जो है वो रूहानी एतबार से, रूहानी आलमों में, रूहानी दुनिया के अंदर ईमानदारों को कहता है कि अपने पे गौर करो, ख्याल करो कि वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर तुम्हें अभी भी बच्चे की तरह दूध पीने की हाजत है। तो आज हमने गौर क्या करना है, आज शाम हम देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में रूहानी मैच्योर हैं, हम स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, या हम स्पिरिचुअली बच्चे रह गए हैं। आपको पता है, कोई आपको अक्सर लोग मिलेंगे जिसकी उम्र होगी 30-40 साल, लेकिन उसका बहुत छोटा सा कद होता है। उसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं जी? कोडू। हाँ जी, कोडू कहते हैं ना। कोडू को हर बंदा छेड़ता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा रह गया है, अक्ल उसकी बड़ी है, उसका जिस्म नहीं बढ़ा। आज गौर करें कि क्या आप रूहानी कोडू तो नहीं रह गए। आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से
اور اگر آپ روحانی کوڈو رہ گئے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ایک شخص کی جو عمر ہے وہ جسمانی عمر مختلف ہے اور روحانی عمر مختلف ہے. ہر انسان کی, ہر ایماندار کی دو عمریں ہیں. ایک اس کی جسمانی عمر ہے جو اس کی جسمانی چیز کو ظاہر کرتی ہے, اور ایک اس کی روحانی عمر ہے. فار ایگزامپل, جس طرح میں بتاؤں کہ میری جو جسمانی, میں سن 1983 میں پیدا ہوا تو میری عمر 41 سال ہے, لیکن میں روحانی طور سے سن 2000 میں پیدا ہوا تو میری جو روحانی عمر ہے وہ کتنی ہے جی؟ 24 سال. تو جسمانی عمر میری کتنی ہوئی جی؟ 41. اور روحانی عمر کیا ہے؟ 24. تو 24 کی عمر میں 24 سال ایک جوان شخص ہوتا ہے. اگر میں 24 سال کے اندر روحانی میچور نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے میرے اندر. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں اوپر سے گزر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آج غور کرنا ہے کہ میں اور آپ, میں اپنے آپ کو بھی اس زمین میں لاتا ہوں. یاد رکھیں, میں کلام سناتا ہوں, میں خدا کا خادم ہوں, میں آپ کی طرح انسان ہوں. میں اپنے آپ کو بھی اس ترازو میں تولتا ہوں جس میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو آج ہم مل کے دیکھیں گے کہ کیا ہم روحانی اعتبار سے, روحانی طور سے ہم مضبوط ہیں, کیا ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہیں, کیا ہم روحانی طور سے بچے تو نہیں, ہم روحانی پختہ ہیں, کیا ہم اپنی زندگی میں جو خداوند چاہتا ہے وقت کے خیال سے ہم جو ہے وہ روحانی طور سے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. اور اگر نہیں بڑھ رہے, آج میں کلام مقدس میں سے آپ کو 3-4 باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ اپنی زندگی میں غور کریں اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ روحانی اعتبار سے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یاد رہے کہ آپ نے آج اپنی روحانی عمر پر غور کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی روحانی عمر کیا ہے. اگر آپ پچھلے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے اگر آپ روحانی طور سے پیدا ہو گئے ہیں, یعنی نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں, آپ کی روحانی عمر 20 سے اوپر ہے یا 15 سے بھی اوپر ہے, اور آپ کا اسپرچل لیول, اسپرچل میچورٹی وہ نہیں ہے, تو گڑبڑ ہے. خداوند ہر اس شخص سے بات کر رہا ہے. میری بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ تو آج آپ نے دیکھنا کہ آپ اپنی روحانی عمر کے موافق چل رہے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ آج تو یہاں پہ 3 سال کا بچہ سکول جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو 3 سال کا بھی اگر آپ میں روحانی بچہ ہے تو وہ اس کو بھی سکول جانے کی ضرورت ہے, یعنی اس کو بھی بہت کچھ پتا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ 10 15 20 یا میری طرح 24 سال سے خداوند کے اندر ہیں اور ہم روحانی طور سے میچور نہیں, تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. 4 باتیں دیکھیں گے. کتنی باتیں جی؟ 4 باتیں دیکھیں گے. وہ 4 باتیں دیکھیں گے جن کے وسیلہ سے میں اور آپ روحانی اعتبار سے میچور ہو سکتے ہیں. یہ وہ 4 باتیں ہیں, یہ وہ 4 کام ہیں جو ہمیں روحانی دنیا کے اندر خدا کے حضور جو ہے وہ میچور کرتی ہیں. یہ وہ 4 باتیں ہیں جن کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ خدا کے نزدیک جاتے ہیں اور ہم روحانی میچورٹی میں بڑھتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے روح القدس سے رفاقت, کمیونین ود ہولی اسپرٹ. روح القدس سے, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی اعتبار سے میچور ہو تو پہلا درجہ, پہلی سیڑھی, پہلا کام کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے روح القدس سے رفاقت رکھنی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ روح القدس سے رفاقت کا طریقہ کار کیا ہے, یا آپ کیسے روح القدس سے رفاقت رکھ سکتے ہیں. روح القدس سے رفاقت کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ ہے یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھنا, اور پھر اس ایمان کے اقرار کے مطابق پانی کا بپتسمہ لینا. اور جیسے آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ آپ کو روح القدس انعام میں ملتا ہے. اگر کوئی شخص کلیم کرے کہ میں پانی کے بپتسمے کے بغیر روح القدس سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں, تو آئی ایم سوری, یو آر مسٹیکن, آپ غلط ہیں. کیونکہ کلام مقدس کے اندر جو درجہ دیا گیا ہے, جو پیرامیٹر دیا گیا ہے, جو ہرارکی دی گئی ہے, وہ میرے ساتھ نکالیں. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب, اعمال کی کتاب اس کا 2 باب پڑھیں جی ذرا. اس کی 37 اور 38 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 37 سے 38 آیت. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا
کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں تو تم روح القدس، یعنی بغیر اقرار کے، بغیر بپتسمے کے، بغیر اس بات کا دعویٰ کی کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، اور بپتسمہ لیے بغیر آپ کو روح القدس نہیں مل سکتا۔ ہر چیز کا ایک پیٹرن ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس لائسنس ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گاڑی کا یہاں پہ۔ تو کیا آپ نے گاڑی کا لائسنس آفس جاتے ہی لے لیا تھا؟ آپ نے پہلے فائل اوپن کی، آپ نے کلاسز لیں، آپ نے روڈ ٹیسٹ دیا، اور اس سارے مرحلے میں سے پاس ہونے کے بعد آپ کو لائسنس ملا۔ اس طرح یاد رکھیں، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ اقرار کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر کلام مقدس کے مطابق جب پطرس سے پوچھا گیا کہ آئے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں، تو پطرس کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص توبہ کرے، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے، اور یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم، یہ کنڈیشن ہے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو اگر آپ روح القدس سے رفاقت رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یسوع مسیح پہ ایمان رکھنا اور بپتسمہ لینا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب ہم روح القدس سے رفاقت رکھنا شروع کرتے ہیں، جب پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم پاک روح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جب روح القدس ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں گھر کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ دنیا کی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ پھر نو ڈاؤٹ ابھی ہم دیکھیں گے کہ آزمائشیں کیسی آتی ہیں، لیکن روح القدس ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے میچور ہوتے چلے جائیں۔ تو پہلا کام کیا ہے جی؟ روح القدس سے رفاقت۔ دوسرا درجہ، دوسرا سٹیپ یا دوسری سیڑھی کیا ہے؟ اپنی آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہنا۔ کس میں جی؟ اپنی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہمیں روحانی اعتبار سے میچور کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی آزمائشوں میں ثابت قدم نہیں رہتے، پتہ ہے آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ سنیں، آزمائش کی میں آپ کو آسان ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ جب تک آپ نے نجات نہیں پائی تھی اور جو گناہ آپ کرتے تھے اس وقت وہ آپ کے لیے گناہ تھے اور آپ کو بودر نہیں کرتے تھے، مگر جیسی آپ نے نجات پا لی، اب جب آپ نجات میں داخل ہوئے ہیں اور وہ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے جو آپ پہلے کرتے تھے نجات سے پہلے، وہ آپ کی آزمائش ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ یعنی وہ کام جو نجات سے پہلے آپ جن کو ہم گناہ کہتے تھے، اب نجات کے بعد جب ان کے لیے آپ کے اوپر آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کام کرنے کے لیے، تو وہ آزمائش ہے۔ تو جب ہم روحانی اعتبار سے اس جسم میں رہتے ہوئے اپنی آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم اسپرچولی میچور ہوتے ہیں۔ پر اگر ہم اپنی آزمائشوں میں گر جائیں اور گرے ہی رہیں اور گرتے ہی رہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ہم اسپرچولی میچور نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری پرانی اور نئی زندگی تو ایک ہی ہے۔ جو کام ہم پہلے کرتے تھے وہ کام ہم اب بھی کر رہے ہیں، بیچ میں ایک کام فرق کیا، ہم نے بپتسمہ لے لیا۔ You got my point؟ ہم نے صرف ایک نیا کام ہے کہ ہم نے بپتسمہ لے لیا، لیکن جو کام ہم پہلے کرتے وہی کام ہم بعد میں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آزمائش پہ تو ثابت قدم رہے نہیں، تو ہم کیسے اسپرچولی میچور ہوں گے؟ ہم کیسے روحانی اعتبار سے بڑھتے جائیں گے؟ ہم اس وقت اسپرچولی میچور ہوں گے جب ہم اپنی آزمائشوں میں، یعنی ان کاموں میں، ان گناہوں میں جو ہم پہلے کرتے تھے، ان کے خلاف جنگ کرنی شروع کرتے ہیں، تب ہم اسپرچولی میچور ہوتے ہیں۔ اور میری بات یاد رکھیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، کام بہت مشکل ہے۔ ایک حوالہ پڑھ لیں جی ذرا۔ یہ کام آسان نہیں، یہ کام انتہائی مشکل ہے، اور اس کام کے اندر سالہ سال لگتے ہیں اپنی پرانی عادتیں چھوڑنے کے لیے، اپنی پرانی انسانیت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ سالوں اس لیے لگتے ہیں کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق یہ بدن جو ہے یہ لکھا ہے گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے۔ ہماری فہرست کے اندر گناہ ہے، ہماری بلڈ لائن میں گناہ ہے،
ہم آباء و اجداد سے موروثی طور پر گناہ کی حالت میں ہیں. اور مرد خدا پالوس رسول اس بات کا دعویٰ کرتا ہے, رومیو کے خط نکالے 7ویں باب میں, وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں. 7 باب نکالیں جی, اور 14ویں آیت سے ذرا پڑھنا شروع کریں. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں. اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا, کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا, بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں. اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے. پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے. بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں, یعنی یہ راست باز شخص ہے, یہ ایماندار شخص ہے, پالوس رسول ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے, جس نے 70% نیا عہد نامہ لکھا ہے, جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے, جو یسوع مسیح سے براہ راست ملا ہے, جس نے یسوع مسیح کا مکاشفہ اپنے اندر رکھا ہے, جس نے مسیحی ڈاکٹرین متعارف کروائی ہے. وہ کہتا ہے میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں, مجھ میں گناہ بسا ہوا ہے. جس بات کا, جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں, جو بدی میں سوچتا نہیں یا جس سے نفرت کرتا ہوں وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. ریزن کیونکہ ہماری بلڈ لائن میں گناہ ہے. مگر یاد رکھیں یہ بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی آزمائشوں پر قابو نہیں پاتے. ہم اپنی آزمائشوں میں قابو پاتے ہیں جب ہم ان آزمائشوں کے خلاف لڑنا شروع کرتے ہیں, جب ہم اپنے بدن کے اندر گناہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ ڈیلی بیسس کی جنگ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اتنی سٹرگل گناہگار شخص کی نہیں ہے گناہ کے خلاف جتنی سٹرگل ایماندار شخص کی ہے گناہ کے خلاف. ریزن کیونکہ گناہگار شخص تو گناہ کے اندر ہی ہے, اس کو تو اس بات کی ہوش نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس میں رچ بس گیا ہے. مگر راست باز شخص ہر وقت یہ سوچتا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے یہ بات نہیں بولنی, میں نے یہ چیز نہیں سننی, میں نے یہ چیز نہیں کھانی, میں نے یہ کام نہیں کرنا, اور کرتے 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 اس کی زندگی مشکل ترین ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ مسلسل گناہ کے خلاف جنگ کرتا ہے تو خدا کا فضل اس کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اس گناہ سے باہر آ سکے. اور جب ہم بائبل مقدس کے مطابق اپنی آزمائشوں کے اندر ثابت قدم کھڑے رہتے ہیں تو وہی وقت ہوتا ہے خدا سے کنیکشن ڈیولپ کرنے کا. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ یعنی آپ سوچیں کہ اگر آپ گناہ میں ہیں تو آپ کیسے خدا سے رابطہ قائم کریں گے, لیکن جب آپ مسلسل گناہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تب آپ کے سگنل سلولی خدا کو ملنے شروع ہوں گے. خدا آپ سے بات کرنی شروع کرے گا. خدا دیکھے گا کہ یہ بیٹا یہ بیٹی گناہ کے خلاف کھڑا ہے, تو بھی ہم گر جاتے ہیں, ہم سے گناہ ہوتا ہے, ہم سے غلطی ہوتی ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں, ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن خداوند ہماری نیت کو جانتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, بائبل مقدس کے اندر ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ خدا آزماتا نہیں, پطرس کے پہلے خط کے اندر غالباً, لیکن وہ ایک بات مس کرتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا. ہم بدی کا فیکٹر نکال دیتے ہیں. آزمائش خدا کی طرف سے آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے, پیدائش کی کتاب پڑھنے لکھا ہے, خدا نے ابراہیم کو آزمایا, خدا نے ایوب کو آزمایا, خدا نے داؤد کو آزمایا. اور سب سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں, میرے ساتھ نکالیں اناجیل اربع یعنی 4 انجیلوں کا بیان اگر دیکھیں, لوکا کی انجیل اس کا 4تھا باب, لوکا کی انجیل اس کا 4تھا باب, اور کیا لکھا ہے سنیں, پہلی آیت سے پڑھوں گا. لوکا کی انجیل 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر یسوع روح قدس سے بھرا ہوا یردن کو لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا, اور ابلیس اس کو آزماتا رہا. اور غالباً متی کی انجیل کے اندر ہی ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اور روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس کے ہاتھ سے. تو ایسا نہیں کہ خدا آزماتا نہیں, خدا آزماتا ہے, لیکن پطرس کے خط کے مطابق خدا بدی سے نہیں آزماتا.
یعنی بدی سے نہیں آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے سامنے کوئی گناہ نہیں لائے گا کہ یہ لے یہ گناہ ہے اور تو اس کے اندر آزمائش میں پڑ. خدا بدی سے آپ کو نہیں آزمائے گا. بدی کیا ہے؟ بدی ہمارے اندر ہے اور ابلیس اس بدی کو پرووک کرتا ہے, یعنی ہمارے اندر خواہش کو پیدا کرتا ہے تاکہ ہم آزمائش میں گریں. لیکن خدا ہمیں بدی سے نہیں آزماتا. اور ایسا نہیں کہ آزمائش خدا کی طرف سے, آزمائش خدا کی طرف سے بھی آتی ہے, لیکن وہ آزمائش آپ کو پچھلی بار یاد ہوگا میں نے بتایا, جو آزمائش خدا کی طرف سے ہے اس کا پرپس کچھ ہو رہا ہے, اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور سے میچور ہوں, ہم روحانی طور سے طاقتور ہوں. خدا نے ایوب کو کیوں آزمایا تھا؟ تاکہ وہ روحانی اعتبار سے میچور ہو سکے. ایوب کی آزمائشوں کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو روحانی لیول اس کا پہلے تھا وہ اس سے کئی زیادہ مضبوط ہو گیا. ابراہیم کو دیکھیں تو ابراہیم کا جو روحانی لیول آزمائش سے پہلے تھا, آزمائش کے بعد اور طاقتور ہو گیا, اور یہاں تک طاقتور ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے باز نہ آیا. تو یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی آزمائشوں کے اندر, آزمائشوں میں ہم ثابت قدم رہتے ہیں, تو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے سے ہم اسپرچولی میچور ہوتے ہیں. پر اگر ہم آزمائش میں گر جاتے ہیں, ہم آزمائش میں ٹھہر نہیں سکتے, ہم اس گناہ کے اندر مسلسل پڑے رہتے ہیں, تب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا خدا سے رابطہ قائم نہیں ہوتا. خدا ہم سے بات نہیں کرتا. لکھا خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اگر ہمارے اندر بدی ہوگی, اگر ہمارے اندر گناہ ہوگا, اگر ہم ابلیس کے منصوبوں میں ہوں گے, اگر ہم ابلیس کے کاموں کو اپنے جسم سے سر انجام دے رہے ہوں گے, تو یاد رکھیں یہاں پہ پھر ابلیس رہے گا, خدا نہیں رہے گا. خدا لکھا ہے پاک ہے اور وہ پاک جگہ پر رہتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ سے بات کرے اور آپ اسپرچولی میچور ہو, تو اس کے لیے دوسرا کلیہ کیا ہے جی؟ آزمائش میں ثابت قدم رہنا. ہیلیلویا, ہیلیلویا, زور سے بولے ہیلیلویا. تیسری بات, تیسرا پوائنٹ ہے, اگر آپ اسپرچولی میچور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بلا ناغہ اور ہر وقت دعا کرنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بلا ناغہ دعا ضرور کرتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم 10 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے ہماری جو پرسنل ڈیووشن ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کام پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم رات کو جب آتے تو ہم پھر دعا کرتے ہیں. یہ بلا ناغہ دعا کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اسپرچولی میچور ہونا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر لیں, ہر وقت دعا کرنا. میرے ساتھ نکالے, ہم دونوں حوالے پڑھیں گے. پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 5واں باب, پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب, اور اس کی پڑھیں گے جی ہم 16ویں آیت سے. لکھا ہے ہر وقت خوش رہو, بلا ناغہ دعا کرو, ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو. تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم ہر وقت خوش رہتے ہیں, بلا ناغہ ہم دعا کرتے ہیں. ہماری دعا کی اچھی روٹین ہم کرتے ہیں, ہم ہر روز دعا کرتے ہیں, کیونکہ یہ کلام میں لکھا ہے ایک ایماندار شخص ہر روز دعا کرتا ہے. یہ بلا ناغہ دعا کا مطلب ہے کہ ہر روز دعا کرتے ہیں. اور پھر یہی پالوس رسول جب ہمیں روح کے ہتھیاروں کی بات کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے, میں نے اور آپ نے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور سے پختہ ہوں, روحانی میچور ہو, تو وہ افسیوں کے خط کے اندر کہتا ہے, نکالے میرے ساتھ افسیوں کا خط اس کا 6واں باب, افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 18ویں آیت. اگر افسیوں کا خط 6 باب کو پورا پڑھے نا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے روحانی جنگ کے بارے میں یہاں پر ابلیس کے 4 لیول اور جو خدا کے 6 ہتھیار تھے ان کے بارے میں بتایا. اور ان تمام لیولز اور ان ہتھیاروں کے بعد وہ ایک خاص بات لکھتا ہے 18ویں آیت میں. میرے ساتھ دیکھیں افسیوں 6:18 میں لکھا ہے, اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ. تو یہاں پر پالوس رسول بلا ناغہ کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرتا ہے, ہر وقت 24/7 جتنی دیر آپ جاگ رہے ہیں آپ دعا میں کنیکٹ رہے ہیں. آپ سوچیں گے یہ کام مشکل ہے, یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ نے کبھی پریکٹس نہیں کی. جو شخص اسپرٹ میں کنیکٹ ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں دنیاوی ماحول کی. آپ اپنے دفتر میں بیٹھے بھی اسپرٹ سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں, آپ اپنی ورک پلیس میں بھی اسپرٹ سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں,
آپ اسپرٹ میں بیک گراؤنڈ میں دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے ضابطے نہیں ہیں, ہمارے لیے کوئی پاک جگہ نہیں ہے, ہمارے لیے کچھ وقت نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت پر اس پاک جگہ پر دعا کرنی ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو. تو اس کے لیے آپ کو کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے, یہ عادت بنانی پڑتی ہے. یہ بنتی بڑی مشکل سے ہے لیکن بن جاتی ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہاں پہ موجود لوگ ہوں گے جو ہر وقت دعا میں رہتے ہوں گے. ہر وقت دعا کا مطلب نہیں مصلی بچھا کے سارے کام چھاڑ کے دعا ہی کر دے رہو, کام کاج چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. نہ ایسا کہا گیا. پالوس رسول خود جو تھا وہ خیمے بنایا کرتا تھا, وہ بزنس مین تھا, وہ خیمے بناتا تھا. خدا کے بڑے بڑے خادمین دن میں 10,000 کام کرتے ہیں, لیکن وہ اسپرٹ میں ہر وقت کنیکٹ رہتے ہیں. اور یہ کب ممکن ہے آپ جانتے ہیں؟ کب آپ کنیکٹ رہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو پہلی سیڑھی سے سمجھنا پڑے گا, جب آپ کی روح القدس سے رفاقت ہے. ہاللیلویا. جب آپ روح القدس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پاک روح آپ کے اندر ہے, آپ آزمائشوں میں گناہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, تب آپ آٹومیٹکلی دعا میں مشغول رہیں گے. کیونکہ آزمائش سے لڑنے کے لیے جو سیکنڈ سٹیپ تھا, آزمائش سے لڑنے کے لیے آپ کو کیا ہتھیار چاہیے؟ دعا. خدا کے پاک روح سے بات کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ دعا. تو یہ آپ ہرارکی کو فالو کریں گے, رفاقت, روح القدس کی رفاقت, آزمائشوں میں گناہ کے خلاف, آٹومیٹکلی آپ ہر وقت بلا ناغہ دعا کرتے رہیں گے. تو ہر وقت دعا کرنا لگتا ہوگا آپ کو شاید مشکل ہے, جب مشکل نہیں ہے یاد رکھیں. اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ اسپرچولی میچور ہونا چاہتے ہیں, آپ روحانی طور سے پختہ ہونا چاہتے ہیں, تو یہ ایک آسان کام ہے کہ آپ اسپرٹ میں دعا کرتے رہو. اب میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاؤں. جب آپ اسپرٹ میں دعا کرنا شروع کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سی نیگیٹو تھاٹس جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں, آپ ان سے بچائے جاتے ہیں. وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے ذہن پہ قبضہ نہیں کرتی. وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ آئیں گی ضرور, کیونکہ ابلیس کا 24/7 کام یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر نیگیٹو چیزیں ڈالے. لیکن جب آپ اسپرٹ فیلڈ ہیں, کیا لکھا ہے, جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے, اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں. جب آپ کنیکٹڈ ہیں 24/7 پاک روح کے ساتھ, آپ آزمائشوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے لبوں سے دعا نکلے گی. ہر کام کرتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, کھانا بناتے ہوئے, نہاتے ہوئے, کپڑے پریس کرتے ہوئے, کاروبار کرتے ہوئے, جاب کرتے ہوئے, آپ کنیکٹ رہیں گے دعا کے اندر. اور جب آپ کنیکٹ رہیں گے تو میری بات یاد رکھیں کہ آپ بہت سی برائیوں سے چھڑائے جائیں گے, اور جب آپ برائیوں سے چھڑائے جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اسپرچولی میچور ہوتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا. آخری پوائنٹ, چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ تھا روح القدس سے رفاقت رکھنا, دوسرا پوائنٹ تھا آزمائش میں ثابت قدم رہنا, تیسرا پوائنٹ تھا بلا ناغہ اور ہر وقت دعا کرنا, چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے اپنے کاموں میں کلام, اپنے کاموں کو کلام کے مطابق پرکھنا. اپنے کاموں کو, سب بولے, اپنے کاموں کو کلام کے مطابق. کیا ہم کر رہے ہیں؟ میں سارا دن کیا کر رہا ہوں؟ کیا جو کچھ میں کر رہا ہوں, جو کچھ میں سوچ رہا ہوں, جو کچھ میں بول رہا ہوں, جہاں میرے قدم جا رہے ہیں, کیا وہ کلام کے مطابق ہے؟ زبور ایک بڑا طاقتور زبور ہے روحانی میچورٹی کے لیے. لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں, بلکہ اس کی خوشنودی خداوند میں ہے. اور لکھا اس کا دھیان دنوں رات, یعنی جب وہ سویا بھی ہے, وہ جاگ بھی رہے, اس کا دھیان دنوں رات خداوند میں رہتا ہے. جب ہم اپنے کاموں کو کلام سے پرکھتے ہیں کہ ہمارے کام کلام کے مطابق ہیں, تو یاد رکھیں کہ آپ روحانی میچور ہوں گے. پر اگر آپ اپنے کاموں کو کلام سے نہیں پرکھتے, ہم اپنے کاموں کو کلام سے نہیں دیکھتے, تو ہم روحانی میچور نہیں ہو سکتے. دوسرا کرنتھیوں 13 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں, اپنے آپ کو جانچو, کیا تم اپنی بابت یہ تو نہیں جانتے کہ یسوع تم میں ہے یا نہیں. تو پالوس کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جانچو, اپنے آپ کو آزماؤ. ہم کیسے جانچتے ہیں, کیسے آزماتے ہیں؟ کلام سے.
جب شاعر بانی لینے لگتے کیا کرتے ہیں ہم؟ یاد آپ کو وہ حوالہ برد خدا پالوس رسول نے جب شاعر بانی کی رسم یا مسیح خداوند کے بدن اور خون کو متعارف کرایا کرنتھیوں کے لیے، اس نے ایک خاص بات بولی، میرے ساتھ نکالے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اور 27ویں آیت سے پڑھوں گا. سنیں کیا لکھا ہے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. آگے غور سے سنیں کیا لکھا ہے. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح سے اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اس سبب سے تمہیں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. آگے بڑی خاص بات کہتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو کیا نہ ہوتا جی. آپ جانتے کہ بہت ساری باتوں میں ہم سزا کیوں پاتے ہیں، وہ مشکلات کیوں آتی ہیں، وہ سزائیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں. Where I am standing, what I am doing, میں کدھر ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے لب کیا بات کر رہے ہیں، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، میرے کان کیا سن رہے ہیں، میرا ذہن کدھر ہے. ہم پرکھتے نہیں، جانچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور ہم کلام سے بہت دور زندگی جیتے ہیں. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. ہم سزا اس وقت پاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں. اور یاد رکھیں کہ جب اپنے آپ کو جانچیں گے، جب اپنے آپ کو پہچانیں گے، جب اپنے آپ کو پرکھیں گے. دن میں کتنی بار ایمان سے ذرا سوچ کے بتائیں کہ جب بیڈ پہ لیٹتے ہیں تو سوچتے ہیں یار آج میں کنے پٹھے کام کیے تھے، کنے سیدھے کام کیے تھے. کبھی سوچا؟ ہم بادر ہی نہیں کرتے. لیکن جس وقت آپ اپنی زندگی کو ڈیلی بیسس پہ ایویلویٹ کریں گے، یار میں نے آج کیا کام کیے ہیں، میں نے آج کتنے برے کتنے اچھے کام کیے ہیں، تو یاد رکھیں جب آپ جانچنا شروع کریں گے آپ روحانی طور سے میچور ہونا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اور میری کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے نال گل کر رہا ہوں. ہاں، تو اہم بات ہے کہ ہمیں کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے آج کیا کیا. اور سم ٹائمز اگر آپ سے کوئی برا کام ہو گیا، آپ نے کسی سے غلط بات کر دی، کوئی غلط کام کر دیا، کوئی بری بات ہوگی، تو جب آپ جانچ رہے ہیں تو خدا آپ کو وقت دیتا ہے کہ آپ اس گناہ کی معافی مانگ کے سوئیں تاکہ صبح آپ کا ایک نیا آغاز ہو. ہیلیلویا. صبح آپ اس ایک نئی تازگی کے ساتھ اٹھیں، نئے مسا کے ساتھ اٹھیں، نئی قدرت کے ساتھ اٹھیں اور خدا کا پاک روح آپ کو سنبھالے. مگر جب ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں، ہوتا پتہ کہ ہم کیوں نہیں جانچتے ہیں؟ کبھی سوچا کیوں نہیں جانچتے؟ ایک بڑی پیاری بات دیکھیں، میں چاہتا ہوں آپ سب میرے ساتھ نکالیں. امثال کتاب میری فیوریٹ کتاب ہے بائبل مقدس کے اندر، جس کے اندر بڑی حکمت کی بات نظر آتی ہے. امثال کتاب 14واں باب اور میں اس کی 12ویں آیت پڑھوں گا. سنیں کیا لکھا ہے. لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے. کیا ہے جی؟ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو، یعنی ہمیں سارا دن اپنے سارے کام سیدھے نظر آتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ آیت کا دوسرا حصہ بڑا طاقتور ہے. معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں کیا ہے جی؟ اس کی ڈیپتھ کے اندر ہمیں لگ رہا ہے سیدھا رستہ جا رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہم بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک ہے. یہ ہماری سوچ ہے، کیونکہ ابلیس مینوپولیٹ کرتا ہے آپ کے ذہن کے اندر. ابلیس آپ کی سوچ کو پکڑ لیتا ہے. نہیں تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ تیرا ایکٹ یہی بنتا تھا، تو نے بالکل ٹھیک کیا، یہ کام اسی طرح ہوتا تھا، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رستہ نہیں ہے. مگر بائبل یہ کہتی ہے کہ اس کی انتہا میں ڈیڈ لائن ہے آگے. ہم جانتے نہیں ہیں. لیکن جب آپ سن لیں، کنکلوڈ کروں، آخری بات کروں گا، لیکن جب آپ روح القدس سے رفاقت رکھے ہوئے ہیں، پہلا پوائنٹ، آپ آزمائشوں کے اندر ثابت قدم ہے. دوسرا پوائنٹ، آپ ہر وقت دعا میں ہیں. تیسرا پوائنٹ، تب آپ جب اپنے آپ کو پرکھیں گے تو کلام سے ایک آیت آ جائے گی، یہ تو غلط کر رہا ہے. ہیلیلویا.
پر جب ہم پہلی 3 چیزوں میں فیل ہیں, ہماری روح القدس سے رفاقت نہیں, ہم آزمائشوں میں ثابت قدم نہیں ہیں, ہم ہر وقت دعا نہیں کر رہے, تو کسی صورت میں اور آپ اپنے آپ کو کلام میں پرکھ ہی نہیں سکتے ہیں. کلام کو پرکھنے کے لیے پہلی 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے, اور جب وہ 3 باتیں ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں. ہم سے غلطی ہو بھی جائے, ایسے نہیں غلطی ہوتی ہے, ہم انسان ہیں, غلطی ہو بھی جائے تو ہم معافی مانگتے ہیں, خدا ہمیں بحال کرتا ہے اور ہمیں اسپرچولی میچور کرتا ہے. پریز گاڈ, خدا ہم سب کو برکت دے جی.